बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। दो शाहिदों ने जो महफिल में बैठे हुए हैं, आप लोगों की सलाहियत, पोटेंशलिटी की जितनी भी तारीफ़ की है, मैं उस सारी सलाहियतों का दोबारा मुबारकबाद देता हूँ आपको। मैं तो खड़ा इस लिहाज से हुआ कि जितनी अच्छी बात आज़म साहब ने बात की, तब उसके बाद सिर्फ इतना बाकी रह गया था कि कहूँ आखिर दवाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। लेकिन ये बात सही नहीं होगी, क्योंकि मुझे कुछ बात कह देनी चाहिए। एक बात तो ये कि छोटे छोटे कमियों की तरफ इशारा करूँगा, उसके बाद असल बात की तरफ आऊँगा। शेर पढ़ने में, उर्दू शेर को पढ़ने में हमेशा मुहतात रहना चाहिए। शेर पढ़ा गया हजारों साल नरगिसी नरगिसी नहीं है, तो ये जरूर ध्यान रखें जब भी आप उर्दू अशार पढ़ें तो सही तौर से उसको पेश करें, वरना उसके मानी बदल जाएंगे। उसी तरह से देखिए, ये आपका शमा है। शमा हमेशा 5 खूबसूरत लगता है, और अगर इसकी ताबीर इस्लामी करें तो 5 वक्त की नमाज भी है, 5 ओड नंबर भी है। अल्लाह एक है और हमेशा ओड नंबर को पसंद करता है, तो 4 की जगह पे 5 वाला रखने की कोशिश करें, ज्यादा खूबसूरत लगता है। मैं अब 2-3 बातें आप लोगों की तवज्जो के लिए रखना चाहता हूं। ये बात दुनिया में हर जगह मानी गई है कि तहजीब, सकाफत और उसकी तरक्की की जमानत सिर्फ औरतों की तरफ से हो सकती है। अगर औरतें, जो आज की बच्चियां हैं, कल की माँ होंगी, परसों की दादी होंगी, फिर सास होंगी, मुख्तलिफ इसी तरह से मर्दों का है। लेकिन देखिए, क्यों ये कहा जाता है मादरे ज़बान, क्यों उसको माँ से जोड़ा जाता है? इसलिए कि हर बच्चे, चाहे वो बच्चे हो या बच्चियां, उसका पहला मदरसा माँ की गोद है, और माँ के गोद में जो जबान दी जाती है, वो जबान जिंदगी भर कायम रहती है। साइकोलॉजिस्ट के मुत्तफका फैसला है कि 2 साल की उम्र में जो बच्चे और बच्चियां ऑब्जर्व करते हैं, सीखते हैं, वो जैसे जैसे बालिग होता है, वो ऑब्जर्व किए हुए हिस्से सामने आने लगते हैं। कभी कभी आप देखेंगे कि कोई ए है, चाहे वो लड़का हो या लड़की, बहुत नेक लगता है, मगर बालिग होने के बाद या 30 साल के बाद कुछ ऐसी भी चीजें सामने आती हैं जो उसके माजी से ताल्लुक उसका नजर नहीं आता। अगर आप उसका तज़किया करेंगे, नफ्सियाती मुताला करेंगे, तो बिल्कुल साफ आएगा जो पहले 2 साल में उसने ऑब्जर्व किया था, वो ऑब्जर्व की हुई चीजें, जिसे फ्राइड ने अनकॉन्शियसनेस की बात कही है, वो उभर करके आती है। आजकल क्या हो रहा है, जितनी माएँ हैं और दादियां हैं, बच्चों को बहलाने के लिए टीवी पे रख देते हैं, और वो टीवी में चूंकि कलर बदलता रहता है, तो बच्चे कितने भी रो रहे हो उसको देखने में मसरूफ हो जाते हैं। हम इस पे तवज्जो नहीं देते कि ये बच्चा और बच्ची जो चीज देख रही है और देख रहे हैं, वो
جب وہ بالغ ہوں گے تو کیا یہ جو انکانشسنس کانشسنس پر غالب ہوگا تو کیا اس کے اثرات منفی نہیں پڑیں گے؟ تو یہ ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے۔ زبان بھی، زبان تغیر پذیر ہے۔ زبان اگر تغیر پذیر نہ ہو، جیسے ایک زمانے تک ہم لوگ بولتے تھے آوے جاوے کھاوے پیوے، اب نہیں بولتے ہیں آنا جانا کھانا پینا۔ زبان تبدیل ہوتا ہے۔ زبان کی صفت یہ ہے کہ زمانے کے رفتار کو سمجھتے ہوئے اپنی زبان بنتی ہے اور وہ زبان لوگوں کے سامنے پیش کی جاتی ہے تاکہ آسانی سے وہ سمجھ سکے۔ جس میں زبان کو تبدیلی کی صلاحیت نہیں ہوتی ہے تو وہ زبان دھیرے دھیرے ختم ہونے لگتی ہے، اور آپ تاریخ میں دیکھیں گے بے شمار زبانیں ختم ہو گئیں، چونکہ اس کے اندر انگریزی میں جس کو کہتے ہیں کہ ایڈیپٹیبلٹی نہیں تھا، تو اس کے نتیجے میں وہ زبان دھیرے دھیرے کمزور ہوتی چلی گئی۔ اردو زبان بلا شبہ شیریں ہے، مدھر ہے، میٹھی ہے۔ یہ ساری زبان جو بھی لفظ بولے جا رہے ہوں، چاہے سنسکرت سے لے رہے ہوں یا ہندی سے لے رہے ہوں یا کسی اور زبان سے لے رہے ہوں، ہم اسے لیتے ہیں چونکہ اس زبان کی خصوصیت یہ ہے۔ تو ایک تو زبان کا یہ پہلو ہے، ایک اور پہلو بہت امپورٹنٹ ہے۔ دیکھیے ہم لوگ بات کر رہے ہیں حالی، حالی جہاں سوانح نگار بھی تھے، جہاں جب کئی کتابیں لکھی غالب پہ بھی، اسد سعدی پہ بھی، اور سر سید احمد خان پہ بھی، لیکن انہوں نے ایک بات بڑی زبردست کہی تھی، اور وہ بات یہ تھی کہ یہاں کی تاریخ یہ ہے کہ وہ اکال یعنی امتوں کو کھا جانے والی تہذیب نہیں ہے۔ یہاں بہت سی تہذیب آئی اور یہاں کے لوگوں نے اس کو کھا لیا، ختم کر دیا، سوائے اسلام کے جو ابھی تک محفوظ ہے۔ غور کیجیے آپ لوگ کہ یہ جو ابھی کوشش ہو رہی ہے کہ قانون سے اردو زبان نکال دیا جائے، آخر کیوں؟ اتنی شیریں زبان اور وہ مشتمل زبان، اس کو نکالنے کی بات ہو رہی ہے۔ کیا اس کی طرف ایک قدم نہیں ہے جس کی طرف ہم نے اشارہ کیا؟ یہ جو باتیں آ رہی ہیں کہ اردو کو کوئی سہولتیں نہیں ہیں، اب دھیرے دھیرے اس کی نوکری، اس کے مختلف چیزیں، ہر جگہ دشواری کھڑی ہو رہی۔ اب سوال یہ ہے کہ جو زبان گنگا جمنا کلچر کی بہترین خزانہ رکھتے ہو، اس زبان کو میں ہرگز نہیں یہ کہتا کہ یہ صرف علم اسلام کی دولت رکھتے، نہیں، یہ گنگا جمنا تہذیب کی بے شمار خزانے کی حفاظت کر رہی ہے۔ آخر کیوں آج کے حکمراں یا 1901 سے کوشش شروع ہوئی تھی کہ اردو زبان کو دھیرے دھیرے سائیڈ لائن کیسے کیا جائے، اور اس زمانے میں اردو زبان ہر ایک کی زبان تھی، دھیرے دھیرے اس پر ہندی کا غلبہ کیسے کیا جائے، مقدمے پہ مقدمے چلے، فائنلی وہ لوگ جیتے، اور جب پاور میں آئے، آزادی کے بعد آئے، تو جس زبان نے انقلاب زندہ باد کا نعرہ دیا ہو، آج اس کے لفظ انقلاب کو ہٹانے کی کوشش ہو رہی ہے۔ تو یہ غور کرنے کا مسئلہ ہے کہ یہ تہذیب کا جو خزانہ ہے اس کا تحفظ ہم کیسے کریں۔ اگر ہماری خواتین جو اردو زبان جانتی ہیں اور نہیں جانتی ہیں تو انہیں جاننے کی کوشش کرنی چاہیے، چونکہ انہیں آئندہ کی نسل کو آگے بڑھانا ہے، اور چونکہ آئندہ کی نسلیں اگر آگے بڑھیں گی
اردو زبان کو بہتر انداز سے لے کے چلے گی اور اس کو سمجھیں گے تو یقین مانے کہ یہ زبان آگے اور مزید بڑھے گی، باوجود اس کے کہ وقتی طور پہ ایک حکومت اسے پسند نہ کرے۔ کوئی نہیں جانتا کہ کل کی حکومت کون ہوگی اور کیسے ہوگی۔ ایک آخری پہلو اور سمجھیں اس میں، خود دیکھ لیجئے سنسکرت اور عبرانی زبان، تاریخی پس منظر میں سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ جب یہودیوں کے خلاف ہٹلر نے اور زمانے نے بہت کچھ کیا تو وہ یہودیوں نے اپنے کلچر کے ریسٹوریشن کے لیے جس طرح سے انہوں نے کام کیا، جہاں سائنس اینڈ ٹیکنالوجی پہ زور ڈالا، وہیں اس نے عبرانی زبان اس کے ہر بچیوں کو سیکھنے پر کا ماحول بنایا، مجبور نہیں کیا، ماحول بنایا تاکہ وہ اس زبان کو جانے۔ خود ہمارے ہندوستان میں دیکھیں سنسکرت زبان کیسے ابھی تک محفوظ ہے۔ اب سنسکرت زبان کو بے شمار فائدے پہنچائے جا رہے ہیں، یونیورسٹی بنانے کی باتیں آ رہی ہیں، لیکن اگر آپ اس کے تاریخی حصے کو پڑھیں تو بالخصوص برہمنوں نے اس زبان کی حفاظت کے لیے اور اس کے پورے خاندان نے بہت کوششیں کی ہیں، جس کے نتیجے میں یہ زبان ابھی بھی محفوظ ہے اور ابھی اس پوزیشن میں ہے کہ وہ ترقی کرتے ہوئے اب یونیورسٹیز تک اور مختلف مرحلے کو طے کر رہی ہیں۔ تو آخر کیوں ہم یہ نہ طے کریں کہ اس ملک کے مفاد، اس ملک کی سالمیت، اس ملک کی ترقی، اس ملک کی تمدن، اس ملک کو آگے بڑھانے کی ذمہ داری ہم قبول کریں، اور یہ جو گنگا جمنی کلچر ہے، زبان میں جو اردو ذخیرہ ہے، اس کو ہم دنیا کے سامنے پیش کریں تاکہ ہمارا ملک کا سر بلند بھی ہو اور سمجھ میں آئے کہ یہ زبان ایسی نہیں ہے کہ جس کو آپ مٹا دیں۔ یہ زبان وہ ہے کہ اس کو جتنا اپنے گلے سے ملائیں گے اتنی اچھی تہذیب و تمدن ترقی پائے گی۔ یہ پیغام ہم آپ لوگوں کو اس لیے دے رہے ہیں کہ صحیح بات یہ ہے کہ جب یہ پروگرام جس انداز سے کنڈکٹ کیا، جس انداز سے آپ لوگوں نے پیش کیا، وہ قابل تعریف ہے، اور قابل تعریف کے لیے ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ جو قابل تعریف چیز ہوتی ہے اسی کی حفاظت کی جاتی ہے اور اسی کی ترقی کی جاتی ہے۔ اگر وہ قابل تعریف نہیں کی تو اس کی کوئی حفاظت کی ضرورت نہیں ہوتی۔ تو آپ لوگوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ آپ اس پیغام کو صرف اپنے تک نہ رکھیں بلکہ دوسروں تک لے جائیں۔ حق یہ نہیں ہے کہ آپ نے سچ بات کو مان لیا یا حق کو مان لیا، حق کا صحیح بات کی، اور حق کی پہلی پہچان یہ ہے کہ جسے آپ نے حق سمجھا اور حق مانا وہ دوسروں تک لے جائے۔ اگر حق کو آپ نے اپنے تک رکھ لیا تو یہ کتمان حق یعنی حق کو کاٹنے کے مترادف ہے۔ تو آپ دوسروں تک لے جائیں، ترغیب دیں کہ اردو زبان کو لوگ سیکھیں، چاہے وہ کسی مذہب کے ماننے والے ہوں، ذات برادری کے ماننے والے ہوں۔ جب آپ گفتگو کریں گے، شیریں زبان میں بات کریں گے، اچھی زبان میں بات کریں گے، اچھے لب و لہجے میں بات کریں گے، اچھے انداز سے پیش کریں گے تو یقینی طور پہ انسانوں پہ، سننے والوں پہ اثر پڑتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ سلسلہ جو خاص طور سے حالی کے نام پہ آج کا دن رکھا ہے، اس کو مزید آگے بڑھائیں۔ میں تو یہاں سے ان کو اعظم صاحب، چونکہ ہمارے بیگ صاحب آئے، پرانے دوست ہیں ہمارے، ہاتھ ملا کے چلے گئے، یہ بات کہوں گا کہ حالی کے کام کو آپ ذرا اس لحاظ سے بھی محفوظ کریں کہ ان کے جتنے بھی کلام ہیں ان کا کیسٹ بنوائیں، یہ تاکہ پبلک کو معلوم ہو سکے، چاہے وہ مہدی تو اب نہیں ہے، لیکن جن سے چاہیں۔ ہوتا یہ ہے کہ اچھے آواز میں جب کوئی چیز تیار ہوتی ہے تو لوگ سننے کا شوق رکھتے ہیں، اور اس لحاظ سے وہ بہت بڑا کنٹریبیوشن ہوگا حالی کے
کلام کو محفوظ کرنے کا. میں اسی بات کے ساتھ اپنی بات ختم کرتا ہوں. آپ تمام لوگوں کا بے حد شکریہ ادا کرتا ہوں. دیکھیے آپ لوگوں کی گفتگو اور آپ لوگوں کے کارنامے کو دیکھ کے مجھ میں اتنی ہمت ہو گئی کہ میں نے ڈنڈا چھوڑ کر کے اس کے سہارا لے کر کے آپ لوگوں سے بات کر رہا ہوں. بس ایک وعدہ چاہتا ہوں, آپ اللہ اکبر کہہ کے بھی اس وعدے کو سے اتفاق ہو تو کہہ سکتے ہیں, تالی بجا کے بھی کر سکتے ہیں, جیسے چاہیے آپ پہ ہے کہ جو پیغام میں نے دیا ہے آپ کو, اردو زبان کو دوسروں تک پہنچانا, اردو زبان کی حفاظت کرنا اور اس سے جو تہذیبی اور تمدنی حصہ خزانہ ہے اسے عام انسان تک پہنچانا. اگر اس اتفاق ہے تو آپ لوگ وعدہ کریں کہ انشاءاللہ اللہ اس کو پورا کریں گے. جزاکم اللہ خیرن و خیر الجزا. جزاک اللہ خیرن. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو بہت شکریہ اور آگے بڑھے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اردو اس دلچسپ اور یادگار تقریب کی صدارت فرما رہے ہیں ڈاکٹر محمد منظور عالم صاحب, جو ان دنوں ملک کی دانشورانہ قیادت کی ذمہ داری سنبھالے ہوئے ہیں. بسم اللہ ایجوکیشن ٹرسٹ کے تمام ذمہ دار احباب جو شہر نشین پر تشریف فرما ہیں اور پوری سادگی کا مظہر بنے ہوئے یہاں موجود ہیں, اور ہمارے عزیز دوست جناب سید شہید احمد. مجھے ان اداروں سے دلی وابستگی رہی ہے. ابتدائی نقش ان اداروں کے جب ابھرے تب سے میرا ڈائریکٹ انڈائریکٹ ریلیشن ان اداروں کے ساتھ وابستہ رہا ہے. پہلی بار جناب روشن بیگ صاحب کی رہنمائی میں اس ادارے کے لیے عطیہ جات فنڈ اکٹھا کرنے کا ایک بہت بڑا پروجیکٹ ہوا تھا. مشہور گلوکار مہدی حسن پہلی اور آخری مرتبہ بنگلور تشریف لائے. ان کا بہت یادگار پروگرام فنڈ ریزنگ پروجیکٹ تھا. مجھے بھی اس کا حصہ بننے کا موقع ملا. پہلی اور آخری بار اسی طرح ایک اور پڑوسی ملک سے درخشندہ گلوکار آئے تھے, نصرت فتح علی خان. ان کی توسط سے بھی فنڈ اکٹھا کیا گیا. غیر مسلم نابینا طلبہ کے ایک ادارے کے لیے جو کرناٹک کی ایک شہر گدک میں واقع ہے وہاں, اور اس ادارے کے لیے فنڈ اکٹھا کیا گیا تھا. اور ان اداروں کی ترقی و ترویج میں مختلف دور میں فی زمانہ ایسے لوگ شامل رہے جنہوں نے خلوص دل سے تعلیم کے جال کو پھیلانے کے لیے بڑی ہی مخلصانہ کوششیں کی ہیں. اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ یہ بڑی شاندار عمارت میں یہاں کئی سطح کے تعلیمی ادارے کام کر رہے ہیں. بنگلور شہر کے اس حصے میں ایسے تعلیمی اداروں کی بہت بڑی کمی عرصہ دراز سے محسوس کی جا رہی تھی, مگر اس علاقے کے مخلص احباب ملت میں وہ اللہ نے درد دیا, جس میں معمر احباب بھی شامل تھے, صابر صاحب, اور نوجوانوں میں سیف اللہ, شفیع اور دیگر احباب جو یہاں بیٹھے ہیں, کریم صاحب اور دیگر تمام احباب نے اس کو آج اس ڈگر پہ لا کر ٹھہرا رکھا ہے. میں یہ بڑی شارٹ نوٹس پہ مجھے بتایا گیا ہے کہ اس طرح کا پروگرام ہے, مجھے یہاں آنا ہے, تو میں ایک بار پھر اردو کا طالب علم ہونے کی حیثیت سے حال ہی پر ریفرنس کرتا رہا. میں پرنٹ کتابیں تو کافی ہیں, چند کتابیں دیکھتا رہا, اور میں نے یوٹیوب پہ بھی مولانا حالی کو دیکھا. یہاں آ کر جب دیکھا کہ جشن حالی صحیح معنوں میں بڑے شاندار طریقے سے منایا گیا. ہماری ریاست کے مشہور گلوکار اکبر یوسفی صاحب اور ان کے نوجوان دوست جن کا نام میں نہیں جانتا, طبلے میں آپ نے ان کی بڑی کامیاب سنگت کی ہے. یہ ساز و آواز کا جو میں نے یہاں دیکھا, ملن حمد نعت
اور جس طرح خواتین کی امپاورمنٹ کے لیے جو مولانا حالی نے لکھا تھا وہ گیت یہاں پیش کیے گئے، نظمیں پیش کی گئیں، اور میرے لیے اب باقی کچھ بچا نہیں ہے کہ حالی کے تعلق سے میں کچھ کہوں۔ جشن اردو، میں جس گاؤں سے شہر سے آتا ہوں وہاں اسکول کالجوں میں جو منایا جاتا تھا ہمارے لیے ایک عید کا سما رکھتا تھا۔ وہ پہلے نئے کپڑے سلوائے جاتے تھے اسٹوڈنٹس کے لیے۔ میں یہاں بھی دیکھتا ہوں کہ زرق برق پوشاک میں اساتذہ اور اسٹوڈنٹس کو دیکھ کر مجھے وہ پرانا زمانہ یاد آ گیا، اور جس اہتمام کے ساتھ جشن یوم اردو منایا جا رہا ہے، اور میں نے عزیزی دوست سیف اللہ نے بتایا کہ ہر سال اردو کے ایک بڑے ہی نامور قلمکار شاعر کو ڈیڈیکیٹ کیا جاتا ہے، اور آج کا یہ جشن مولانا حالی سے منسوب ہے۔ میں نے جو ہوم ورک کیا تھا تو اس کی یہاں کوئی ضرورت پیش نہیں آ رہی ہے مجھے، کیونکہ جو کچھ میں کوٹ کرنا چاہ رہا تھا آپ نے یہاں پیش کیا ہے۔ دراصل کل ہی میں نے ویڈیو میں ایک دیکھا، عالم بالا میں مولانا حالی اور شبلی کی جو ملاقات اور انٹرویو ٹورانٹو کینیڈا کے شہر میں پاکستان کے قونصلیٹ جنرل نے ایک پروگرام جو منعقد کیا تھا، آپ نے اس کا ریپلیکا یہاں BET کو جوڑ کر پیش کیا۔ میں آپ کی تخلیقی صلاحیت کا معترف ہوئے بغیر رہ نہ سکا، اور مجھے یقین ہے کہ آپ کے اساتذہ نے آپ پر محنت کی اور ان کی کوششیں رنگ لائیں۔ جو طالبات یہاں مائک پر ٹھہر کر جس اسلوب سے نظامت کر رہی ہیں، خطابت کر رہی ہیں، میں ایک اور ہمارے شاہد سے ذکر کر رہا تھا کہ ان میں بہت زیادہ ٹیلنٹ ہے، ذرا نم ہو تو بڑی زرخیز سے لکھی ساتھ۔ اردو اخبارات میں یہ خبریں دیکھنے میں ملتی ہیں، پڑھتے رہتا ہوں کہ یہاں کے طالبات جو ہائی اسکول میں پڑھتے ہیں، یو کالج میں ہے، ڈگری کالج میں ہے، ہر بار وہ ادبی پروگرام میں ٹرافیاں جیت رہی ہیں، ریکارڈ پر ریکارڈ وہ قائم کرتے جا رہے ہیں۔ آپ کی تعریف میں بے بنیاد نہیں بلکہ مدلل اس لیے کر رہا ہوں کہ ایسا ہونا بڑا خوش آئند ہے۔ کسی سیر و تفریح کے مقام کو دیکھ کر، تاج محل کو دیکھ کر، قطب مینار کو دیکھ کر جو ایک راحت اور خوشی محسوس ہوتی ہے، اس سے کہیں زیادہ خوشی اور مسرت مجھے ہمارے دختران ملت، برادران ملت میں، فرزندان ملت میں تعلیم کے پیش رفت دے کر ہمیں بہت خوشی ہوتی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ شہنشین پر تشریف فرما ہمارے تمام احباب اس بات سے اتفاق کریں گے، تعلیم کے بغیر ساری چیزیں ادھوری ہیں۔ میں عرض کروں کہ مولانا حالی نے اس وقت جو اپنی لکھنے کی ڈگر بدلی، وہاں سے اردو کا رنیسانس نشاط ثانیہ بدل گیا۔ دیکھیے کڑی سے کڑی کیسے لگتی ہے کہ مرزا غالب سر سید سے عمر میں 20 سال بڑے تھے، اور مولانا حالی سر سید سے 20 سال عمر میں چھوٹے تھے، مولانا شبلی مولانا حالی سے 20 سال عمر میں چھوٹے تھے، اور علامہ اقبال مولانا شبلی سے 20 سال چھوٹے۔ ایک چین ایفیکٹ، ایک ہیریٹیج، ایک لیگیسی قائم ہو گئی۔ جس طرح طالبات میں کسی نے وہ شعر خوانی کے مقابلے میں ایک شعر پڑھا، مجھے تو وہ وزن میں یاد نہیں رہا، مگر میں بتاؤں کہ آپ نے ایک شعر پڑھا تھا یہاں پہ کہ میں بولتا ہوں اس لیے کہ زندہ ہوں، ورنہ گوہوں کی تاریخ نہیں لکھی جاتی۔ جب بولنے پہ آئے حالی، ان کی رحلت کو 2014 میں 100 سال مکمل ہو گئے، اور 109 سال کے بعد بھی دنیا کے اس حصے میں ہم ان کی یاد کو تازہ کیے ہوئے ہیں۔ یہ صحیح معنوں میں امارٹیلٹی ہے اس ٹیلنٹ کی، جس میں قرآن بھی ہے، اسوہ حسنہ بھی ہے، اسلامی تاریخ بھی ہے۔ مولانا آزاد نے ایک بار کہا تھا کہ ہر بگاڑ دراصل ایک نئی بناوٹ ہے۔ مولانا حالی کی زندگی میں بھی جو بگاڑ آیا تھا، اس زمانے میں آج کی طرح کوئی آرگنائزڈ اسکولنگ نہیں تھی، مدرسے نہیں ہوا کرتے تھے، گھر میں تعلیم ہوئی کم وسائل کے باوجود بھی انہوں نے قرآن ناظرہ پڑھا، حفظ کیا کم عمری میں، فارسی سیکھا، عربی سیکھا، پھر اس کے بعد اردو تو ان کو آتی ہی تھی، پھر اس کے بعد انہوں نے دلی میں تعلیم حاصل کی۔ انگریزی سیکھنا گناہ سمجھا جاتا تھا، جب بعد میں ان کو اس کا ریئلائزیشن ہوا کہ میں نے انگریزی نہیں پڑھ کر خود پہ کافی ظلم کیا ہے،
ترجمے کے ذریعے انہوں نے انگریزی ادب کو جانا. اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ تنقید جس کو ہم کہتے ہیں ادب میں، لٹریری کرٹیسزم، اس کی بنیادیں ہندوستان میں اردو ادب میں استوار رکھی مولانا حالی نے. ان کی 17 سے زیادہ نثر کی کتابیں ہیں. مقدمے شعر و شاعری کے علاوہ سوانح نگاری جس کو ہم کہتے ہیں، بایوگرافیز لکھنا، حیات سعدی، یادگار غالب، حیات جاوید. پھر اس کے بعد یہ جو مقدمہ شعر و شاعری ہے آج بھی حوالے کے طور پر یہ کتاب استعمال کی جاتی ہے. جب جاوید اقبال، علامہ اقبال کے فرزند بچپن میں اپنی نصابی کتابوں میں مولانا حالی کی وہ نعت، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا پڑھتے تو عشق رسول کا یہ عالم تھا. علامہ اقبال کی آنکھیں تر ہو جایا کرتی تھی. کئی لوگوں نے لکھا ہے کہ علامہ اقبال کے اندر عشق رسول ان کی رگ و پے میں سمایا ہوا تھا، وہ آپ دیدہ ہوا کرتے تھے. انہوں نے جو اسلامی تاریخ کو مرکوز کر کے علامہ اقبال نے شاعری کی ہے، اس کی جو جڑیں پیوست ہوتی ہیں وہ حالی سے جا کر ملتی ہیں. ایک عبید اللہ سندھی بڑے مشہور تاریخی شخصیت ہندوستانی تاریخ کے گزرے ہیں. ہندوستان کی جنگ آزادی میں انہوں نے حصہ لیا. وہ روس، رشیا میں جا کر رہ گئے تھے. رشیا میں چونکہ کارل مارکس، لینن، فریڈرک اینجلز، ان کی تعلیمات کو وہ لوگ فالو کرتے تھے. کمیونزم جس کو کہتے ہیں، یکسانیت، محنت ان کا نعرہ تھا. دنیا میں جس کسی نے بھی مزدوری پر، محنت پر لکھا تھا، ایک انٹرنیشنل کانفرنس اس دور میں روس منعقد ہوئی. عبید اللہ سندھی نے روسی زبان میں مولانا حالی نے جو محنت پر لکھا تھا اس کا ترجمہ وہاں لگوایا. تو ساری دنیا سے جتنے بھی مفکرین، ادبا، شعراء آئے تھے، سب نے مولانا حالی کے فکر کو خراج تحسین، خراج عقیدت پیش کیا تھا. میں اپنی بات ختم کرنے سے پہلے محنت کے تعلق سے انہوں نے جو کہا تھا، آج ہم لیبر تھیوری، اکنامکس میں جو کہتے ہیں، ویجز کے بارے میں ہم جو کہتے ہیں، سبسسٹنس ویج کے بارے میں ہم کہتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ مزدور کو پسینہ سوکھنے سے پہلے اس کی اجرت، اس کا ویج ادا کر دو. لیبر ڈسپیوٹ کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. کارل مارکس نے جو کہا، استحصال جو سرمایہ دار مزدوروں کا کرتے ہیں اس کا سوال بھی نہیں پیدا ہوتا. محنت پر دیکھیے گا کیا خوب مولانا حالی نے لکھا تھا. یہ برکت ہے دنیا میں محنت کی ساری، جہاں دیکھیے فیض اسی کا ہے جاری. یہی ہے کلید در فضل باری، اسی پر ہے موقوف عزت تمہاری. اسی پر ہے قوموں کی یہاں آبرو سب، اسی پر ہے مغرور میں اور تو سب. خواتین کے تعلق سے، لڑکیوں کے تعلق سے حالی نے جو لکھا، اس کے متعلق کہا جاتا ہے کہ اردو میں ویمن ایمپاورمنٹ کے بارے میں لکھنے والے پہلے شاعر مولانا حالی ہیں. ایک شخصیت ہے ہمارے درمیان ہندوستان میں جن کا نام ہے محترمہ سیدہ سیدین حمید. ان کی دادی کے نانا تھے مولانا حالی، جو پلاننگ کمیشن کی ممبر رہ چکی ہیں اور مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کی چانسلر بھی رہ چکی ہیں. مولانا حالی پہ انہوں نے بڑی ہی جامع کتاب انگریزی میں لکھی ہے جو انڈین کونسل فار کلچرل ریلیشنز نے شائع کی ہے. مسدس حالی کا کئی لوگوں نے انگریزی میں ترجمہ کیا، انہوں نے بھی کیا ہے. دنیا کی کئی زبانوں میں اس کا ترجمہ ہوا ہے. وہ کہتی ہیں کہ حالی کل بھی ریلیونٹ تھے، آج آنے والے کل کے لیے بھی ریلیونٹ رہیں گے. انہوں نے جو مسائل کی نشاندہی اس دور میں کی تھی کہ 1879 میں مسدس چھپ کر آئی تھی، اس میں جو مد و جزر اسلام، اپس اینڈ ڈاؤنس اینڈ ٹائٹس آف اسلام، ہماری تاریخ کیا ہے، ہماری بے توجہی کیا ہے، بے بسی کیا ہے، ہماری پسماندگی، پستی کیا ہے، پھر سربلندی کے لیے کون سا رخ اختیار کرنا چاہیے، یہ آج بھی ہمارے لیے مشعل ہدایت ہے. مسدس کے تعلق سے سر سید نے کہا کہ وہ جب کتاب ہاتھ پر لگی
تو میں نے محسوس کیا کہ پڑھے بغیر میں اس کو رہ نہیں سکتا. جب سوال آیا کتاب کی رائلٹی کا، اتنی مقبول ہوئی وہ کتاب، انہوں نے چاہا کہ علی گڑھ کے اس کالج کو اس کی رائلٹی دے دیں. سر سید نے کہا اس کو رائلٹی سے آزاد کر دیں. مولانا حالی نے اپنی تمام کتابوں کے لیے رائلٹی نہیں رکھی اور انہوں نے یہ پرمیشن دے دیا کہ مسدس جو ہے حالی کی لکھی ہوئی، ہندوستان کے مختلف شہروں سے بغیر رائلٹی، بغیر حقوق کے اجازت کے شائع ہوئی. اس قدر عام ہوئی کہ اسکولوں میں، مدارس میں، قوالی میں، سما کی محفلوں میں ہر جگہ اس کا تذکرہ رہا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صدر جلسہ، آج کے مہمان خصوصی عالی مرتبہ عزت مآب ڈاکٹر محمد منظور عالم صاحب، چیئرمین انسٹیٹیوٹ آف آبجیکٹو اسٹڈیز اور جنرل سیکریٹری آل انڈیا ملی کونسل، پروفیسر اعظم شاہد صاحب، ذمہ داران بی ایڈ انسٹیٹیوشنز، طالبات اور معلمات. مجھے امید نہیں تھی کہ مجھے کچھ کہنا ہے. صرف سیف اللہ صاحب نے دعوت دی، میں یہاں جو ہے آیا. میں صرف ایک طرح سے رہبر بن کر ڈاکٹر صاحب کو لے کر آیا تھا اور اچانک تقریر کا اعلان ہوا ہے. بہرحال میری خوش قسمتی ہے کہ میں اس موقع پر آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں. میں مبارکباد پیش کرتا ہوں بی ای ٹی کے ذمہ داران کو، خصوصاً چیئرمین عزت مآب آر روشن بیگ صاحب کو، کہ آپ نے ہمارے بنگلور شہر میں لڑکیوں کی تعلیم کا بہترین نظم کیا گیا ہے. اب میں جب آ رہا تھا تو ڈاکٹر صاحب پوچھ رہے تھے کہ کیا انسٹیٹیوشن کیا ہے. میں نے بتایا. اس سے پہلے بھی ڈاکٹر صاحب ایک موقع پر یہاں تشریف لا چکے ہیں، شاید یاد ہوگا ڈاکٹر صاحب کو، کہ پھر دوبارہ آپ کی حاضری یہاں ہوئی ہے. ایک بہترین انسٹیٹیوشن ہے. یہاں کی معلمات قابل مبارکباد ہیں. طالبات کا پروگرام ہم دیکھ رہے تھے. مولانا الطاف حسین حالی کے غزل، نظم، نعت اور حمد جو ہے سنا رہے تھے. میں ان طالبات کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں. بہرحال اردو کی جو مشہور شخصیات ہیں، جن میں مولانا الطاف حسین حالی تقریباً آج سے 200 سال پیشتر انہوں نے اتفاق اور اتحاد پر، عورتوں کی تعلیم پر جس طرح سے نظمیں کہی ہیں، یہ قابل مبارکباد ہیں اور ہمارے لیے آج بھی جو ہے قابل تخلیق ہیں. آج بھی جب ان کا کلام پڑھتے ہیں اور سنتے ہیں تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ آج کے اس زمانے کے لیے کہے گئے اشعار ہیں، اور آج بھی میں سمجھتا ہوں ہر زمانے میں یہ جو ہے زندہ و تابندہ ہیں. مجھے اس موقع پر زیادہ عرض کرنا نہیں ہے. پھر ایک بار میں مبارکباد پیش کرتے ہوئے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. آج ہمارے جو مہمانان خصوصی ہیں، خصوصی طور پر پروفیسر اعظم شاہد صاحب، جو رائٹر بھی ہیں، شاعر بھی ہیں، ادیب بھی ہیں. آپ کا سبجیکٹ جو ہے اکنامکس ہے، مگر اردو پر آپ کا جو ہے کنٹرول ہے. مولانا حالی، مرزا غالب، میں آپ کا جو ہے فیان ہوں. ایک زمانے سے جو ہے آپ سے ہمارے تعلقات ہیں. جب بھی کسی محفل میں، کسی نجی محفل میں ملتے ہیں تو میں ان سے باتیں معلوم کر میرے معلومات میں اضافہ کر لیتا ہوں. ابھی بیٹھ کر جو ہے مولانا الطاف حسین حالی اور مرزا غالب پر بات ہو رہی تھی. اور ہماری خوش قسمتی ہے ہمارے درمیان ہمارے اس ملک کی کا ایک انمول ہیرا جسے ہم کہہ سکتے ہیں، ڈاکٹر محمد منظور عالم صاحب موجود ہیں. ہماری خوش قسمتی ہے کہ ڈاکٹر صاحب ہمارے آج انسٹیٹیوشن میں تشریف فرما ہیں. ہم آپ سے بھی مستفیض ہونا ہے. بہرحال میں ادارے کے ذمہ داران کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے یہاں پر بلایا، میری عزت افزائی کی اور مجھے کچھ کہنے کا موقع دیا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.
محسن اظہار کی سال پوشی کریں۔ میں آدرش شونی صاحب سے درخواست کرتی ہوں کہ اچھے نشین پر تشریف لائیں۔ میں مہمان خصوصی سے گزارش کرتی ہوں کہ آدرش صاحب کا بھی سال پوشی کریں۔ خوش قسمتی ہے کہ آج ہمارے درمیان کرتی ہوں کہ ہمارے دوسرے مہمان خصوصی کی شال پوشی اور مومنٹو پیش کریں۔ اس لیے میں اپنی اور تمام ادارے کی جانب سے آپ کا شکریہ ادا کرتی ہوں۔ اور ساتھ ہی جناب محمد اس سے پہلے ہمارے یہاں ہمارے مہمان خصوصی کے فرزند بھی یہاں پر موجود ہیں، ان کی بھی شال خوشی کے لیے میں جناب کریم صاحب سے گزارش کروں گا محمد عالم صاحب کی۔ شکریہ ادا کرتی ہوں جن کے تعاون کے بغیر آج کی یہ محفل کامیاب نہ ہوتی۔ اس کے بعد ہمارے کیمپس ڈائریکٹر اور پرنسپل سعادت النساء ڈگری کالج صفیہ ہائی اسکول ہیڈ مسٹریس پرائمری اسکول ہیڈ مسٹریس شکریہ ادا کرتی ہوں۔ آخر میں اپنے عزیز طالبات کا شکریہ ادا کرتی ہوں جن کے بغیر یہ محفل بات ہے، پر جدائی کا مطلب بھلانا نہیں ہوتا۔ آپ تمام کا شکریہ شکریہ۔ تھینک یو۔ اس کے ساتھ ساتھ دلی سے بہت سارے ہمارے مہمان یہاں پر تشریف لائے، یہاں پر آئے، ان کا شکریہ ادا کریں۔ تھینک یو۔ سامنے آ جاؤ۔